बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का प्रोग्राम नमाज के मुस्तहबात और नमाज के मकरूहात के बारे में है। मुस्तहब काम वो काम होता है कि जिसे करने से इबादत में मज़ीद सवाब मिलता है, इबादत के सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। पहले हम जान लेते हैं नमाज के मुस्तहबात के बारे में, यानी नमाज अदा करने के दौरान वो कौन से काम हैं, वो कौन से अमाल हैं कि जिन्हें अगर किया जाए तो नमाज में ज़्यादा सवाब मिलता है। नमाज अदा करने का पहला मुस्तहब है कि अगर आपके हाथ चादर में ढपे हुए हैं तो आप हाथों को चादर से निकालें और फिर कानों तक उठाकर तकबीर कहें तो उसका सवाब आपको ज़्यादा होगा। नमाज अदा करने का दूसरा मुस्तहब है कि आप रुकू में और सजदे में 3 बार से ज़ायद बार तस्बीह पढ़ें। नमाज अदा करने का तीसरा मुस्तहब ये है कि अगर आपको नमाज अदा करने के दौरान खांसी आती है तो आप उस खांसी को पूरी कुव्वत से रोके रखें। कोशिश करें कि आपको खांसी ना आए। इसकी वजह से होगा कि अगर बिलखसूस आपके साथ लोग बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं तो उन नमाजियों का ध्यान नमाज की तरफ ही रहेगा और ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि आपने खांसी ज़ोर से की तो उनका ध्यान अपनी नमाजों से हट गया। लिहाजा कोई ऐसा अमल नमाज पढ़ने के दौरान करना है कि जिससे बाकी नमाजियों की नमाज ख़राब ना हो, उनकी नमाज बची रहे और ठीक रहे। ये भी काबिल सवाब है और मुस्तहब है। मज़ीद ये एक और मुस्तहब नमाज का ये है कि अगर आपको नमाज अदा करने के दौरान जमाई आ जाती है तो आप उस जमाई को रोके रखें। जमाई को रोक रखने का मतलब ये है कि आप अपना मुंह बंद रखें, ज़ोर से जमाई ना लें। इसी तरह से अगर आपको डकार आता है नमाज अदा करने के दौरान, जो कि आमतौर पर खाना हजम होने के दौरान लोगों को आ जाया करता है, तो ऐसे में आपने ज़ोर से ऐसे बुरे तरीके से डकार नहीं लेना। कोशिश रखें कि उसकी आवाज़ बाहर ना आए ताकि बाकी नमाजियों की नमाज उससे ख़राब ना हो। जब आप हालत क़याम में हो यानी खड़े हुए हों तो आपकी नज़र सजदा करने की जगह पर ज़मीन पर रहे, ये भी मुस्तहब है। नमाज का मज़ीद एक मुस्तहब ये भी है कि जब आप सलाम फेरें यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दाएं जानिब और बाएं जानिब जब आप सलाम फेरें तो उस दौरान आपकी नज़र कंधों पर रहे। अब हम जान लेते हैं नमाज के मकरूहात के बारे में। मकरूह वो काम है कि जिसे करने से गुनाह हराम काम से कम होता है, लेकिन अगर मकरूह काम को जानबूझकर बार बार किया जाए, अपनी आदत बना लिया जाए, तो ऐसे में वो गुनाह कबीरा में शुमार किया जाता है। मकरूह काम नापसंदीदा काम है और वो वाजिब काम की तरह सादिर होता है। जिस तरह से फ़र्ज को अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह मकरूह काम को ना करना ज़रूरी है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो मकरूह काम ना करने की कोशिश की जाए। अगर आपको पता लग जाता है कि आप नमाज अदा करने के दौरान कोई मकरूह अमाल करते रहे हैं तो उनको तर्क कर दें। नमाज का पहला मकरूह फ़ेल ये है कि किसी सुन्नत को या किसी वाजिब को जानबूझकर अदा ना करना। बाज़ लोगों को ये गलत मालूमात होती हैं कि फ़र्ज का अदा करना ज़रूरी है, वाजिब और सुन्नत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने वाजिब और सुन्नत पर अमल ज़रूर करना है। अगर आप जानबूझकर वाजिब या सुन्नत को छोड़ देंगे तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। नमाज के दौरान दूसरा मकरूह काम करना ये है कि घुटनों के बल बैठने का जो बाकायदा तरीका है उस तरीके से बैठने के बजाय घुटने खड़े करके बैठना। तीसरा मकरूह फेल जो कि अक्सर देखा गया नमाज अदा करने के दौरान लोग करते हैं वो ये कि उनके पास मुकम्मल लिबास होता भी है फिर भी वो सिर्फ पजामा पहन कर नमाज अदा कर रहे होते हैं। बाज़ लोग तो इस तरह से करते हैं कि उन्होंने सिर्फ घुटनों तक निकर पहनी होती है, बरमूडा पहनी होती है, और वो समझते हैं कि ऊपर से कुछ ना भी पहना, बगैर कमीज़ के भी कि हमारी नमाज हो जाएगी। तो ऐसे में उनकी इबादत तो होगी लेकिन वो ख़राब इबादत हो जाएगी। मकरूह फेल करने से इबादत ख़राब हो जाया करती है। लिहाजा अगर आपके पास मुकम्मल लिबास है तो कोई हीला बहाना ना तराशें, ना कोई सुस्ती, कोई काहली दिखाएं कि आप कहें कि सिर्फ पजामा पहना या सिर्फ पैंट या सिर्फ जीन्स या सिर्फ शलवार पहनी। बाज़ लोग गर्मी में सिर्फ शलवार में नमाज अदा करते हैं, वो मुनासिब नहीं है। आपने मुकम्मल लिबास पहनना है और फिर आप नमाज अदा करेंगे, वरना आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। नमाज अदा करने के दौरान एक और मज़ीद जो मकरूह काम देखने में आता है वो ये है कि किसी को इशारा करके सलाम करना। यानी मान लीजिए कि कोई शख्स गुजर रहा था करीब से, पहली बात तो ये कि नमाज अदा करने के दौरान आप अपनी नज़र ज़मीन पे रखें, और अगर आपको ऐसा गुमान हो कि किसी ने आपको बोल कर या किसी तरह से सलाम कहा है जो आपने सुना है तो उसका जवाब आप नहीं देंगे। आप इशारा करके अगर उसको उसके सलाम का जवाब देने लग जाएंगे तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी।
نماز ادا کرنے کے دوران ایک اور مکروہ فعل جو کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں یا اپنی شلوار ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں. بعض لوگ اپنی بازوں کے آستینے چڑھانے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب کام بھی مکروہ افعال ہیں. اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے کہ مان لیجئے آپ کی قمیض کچھ اس طرح کی ہے کہ آستین کی وجہ سے آپ کو خارش ہو رہی ہے یا شلوار پھنس رہی ہے، تو آپ ایک ہاتھ باندھا رکھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اسے ٹھیک کریں گے، اور یہ فعل آپ بار بار نہیں کریں گے. نماز ادا کرنے کے دوران ایک اور مزید جو مکروہ فعل دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالنے لگ جاتے ہیں. بعض لوگ اپنا ایک قدم اٹھا کر اس قدم کی ہڈی سے پٹاخہ نکالتے ہیں یا ہلتے رہتے ہیں. بعض لوگ اپنی ٹانگیں ہلاتے رہتے ہیں. یہ سارے مکروہ افعال ہیں. جب آپ نماز ادا کرنے کے دوران سورتیں پڑھ رہے ہوں گے تو اس دوران آپ سورت کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ رکوع میں جائیں. بعض لوگ بے ہنگم طریقے سے بغیر کسی نظم و ضبط سے بغیر کسی رکن کا خیال رکھے اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی سورت انہوں نے مکمل نہیں کی ہوتی، فوری طور پر وہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسا کرنے سے بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. جب آپ نماز ادا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی دونوں رکعتیں جو ہیں وہ ایک سے وقت لیں. ایسا نہ ہو کہ ایک رکعت آپ کی زیادہ طویل پڑھ دی آپ نے اور دوسری چھوٹی ہو گئی، یا پہلی رکعت آپ نے بہت تیزی سے بہت مختصر ادا کی اور اس کے بعد آپ دوسری رکعت کو بہت طویل پڑھیں. ایسا کرنے سے بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی. جب آپ نماز ادا کریں گے تو چھوٹی دو صورتوں کے دوران آپ نے ایک بڑی صورت ملا کر نہیں پڑھنی. چھوٹی دو صورتوں کے درمیان ایک صورت چھوڑ کر پڑھنا بھی مکروہ فعل ہے. دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مرد حضرات جن کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بال کے جوڑی بنا لیتے ہیں یا جوڑا بنا لیتے ہیں، یعنی ان کو بل دے کر کس لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے جوڑا کیا ہو اور پھر نماز ادا کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں سے بعض لوگوں کا جواز یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے جوڑا بناتے ہیں تاکہ انہیں پسینہ زیادہ نہ آئے، گرمی میں مشکل نہ ہو. حالانکہ ایسا کرنا غلط ہے. بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کے دوران ایک اور مکروہ فعل جو کہ اکثر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کونیاں ان کی زمین پر لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ کونیاں ہوا میں ہونی چاہیے. جب آپ سجدے میں جائیں تو دونوں ہتھیلیوں کو جب آپ رکھیں تو ہتھیلیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں سمٹی ہوئی ہوں، پیشانی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں اور آپ کی کونیاں ہوا میں اٹھی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے کے دوران ایسا لباس، ایسا ڈریس، ایسا کپڑا پہن کر نماز ادا کر رہا ہے کہ جس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بالخصوص نوجوان اور کئی بچے بھی ایسی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس پر بلی، کتا، سانپ یا کسی اور چیز کی یا کوئی مکروہ شکل بنی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی نازیبا بات لکھی ہوتی ہے یا کوئی نشان بنا ہوتا ہے جو کہ غلط بات ہے. تو ایسے کوئی بھی لباس پہننا جس پر کسی جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز ادا کرنا مکروہ فعل ہے. مزید یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نماز ادا کرنے کے دوران اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ جو جائے نماز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کسی جاندار کی شکل نہ بنی ہوئی ہو. نماز ادا کرنے کے دوران اگر کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. جب آپ نماز ادا کریں تو آپ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ قیام کے دوران اور نماز کے دوران آپ کی نظر زمین پر ہونی چاہیے. جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ اپنے کندھوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. رکوع میں جاتے وقت ہاتھ گھٹنوں پر نہ رکھنا بھی مکروہ فعل ہے. اس سے بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے. نماز ادا کرنے کے دوران ناک اور منہ کو ڈھانکنا بھی مکروہ فعل ہے. اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے کے دوران جان بوجھ کر جمائی لیتا ہے یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی مجبوری نہیں بنتی، تو وہ بھی مکروہ فعل ہے. کسی تصویر کے سامنے نماز ادا کرنا بھی مکروہ فعل ہے. جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کے سامنے کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. یہاں جاندار سے مراد ہے پرندے، درخت، چرند پرند وغیرہ، کسی کی تصویر دیوار پہ نہ لگی ہوئی ہو. اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی ہو، اس نے کھانا کھانا ہو اور نماز کا وقت ہو تو چاہیے کہ پہلے وہ کھانا کھا لے اور نماز کا جو وقت موجود ہے اس دوران پھر نماز پڑھ لے. یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ کسی شخص کو بھوک لگی ہے اور وہ نماز کو صرف اس غرض سے کہ فوری طور پر نمٹا دیا جائے، کھانا چھوڑ دے اور نماز پڑھنے لگ جائے. ایسے میں اس کا نماز کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا
وہ پوری دل جمی کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ نماز غلطی کے ساتھ ادا کرے یا کسی اور گستاخی کا، کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے جو کہ نامناسب ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز ادا کر لیں۔ بعض لوگ نماز ادا کرنے سے پہلے اگر باتھ روم جانا چاہتے ہوں تو ایسے میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ انہیں دوبارہ وضو نہ کرنا پڑ جائے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ لگے ہاتھوں چلو نماز جلدی جلدی ادا کر دیں، اس کے بعد واش روم میں جائیں گے تاکہ ہمیں وضو دوبارہ نہ کرنا پڑے، کوئی اور ایسی بات نہ ہو۔ تو یہ بھی مکروہ فعل ہے۔ اگر آپ کو باتھ روم جانا ضروری ہے تو آپ باتھ روم جائیں، بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا جیسے بھی ہے، نجاست جو کوئی بھی ہے اس سے آپ پاکی حاصل کریں، آپ وضو کریں، غسل کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے، باتھ روم جائیں، فارغ ہوں باتھ روم سے، اور اس کے بعد تسلی سے نماز پوری دل جمی کے ساتھ تسلی سے اطمینان سے نماز ادا کریں۔ آپ نے بھاگ دوڑ میں اگر نماز ادا کی تو مکروہ نماز ہو جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے دوران کاغذ یا چٹائی یا کسی اور چیز سے پنکھا بنا لینا، جو کہ لوگ کئی دفعہ گرمیوں میں کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے دوران کاغذ یا چٹائی یا پلاسٹک کسی چیز کے پنکھے سے ایک ہاتھ سے ہوا لینا مکروہ فعل ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ گرمی میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں پکھی، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، چٹائی کی بنی ہوئی ایک ہاتھ میں جھولنے والا پنکھا ہوتا ہے، وہ لے لیتے ہیں، یا کاغذ کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، اس سے لوگ ہوا لینے لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے ہم نے ایسا کام کر بھی لیا تو کوئی بات نہیں، حالانکہ مکروہ فعل ہے، آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرنے کے دوران انگڑائی لینے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہاتھ بازو پورا اٹھا کے زور سے انگڑائی بھی لے لی تو کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ مکروہ فعل ہے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ مزید ہی اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ سلام پھیر کے ہٹے ہیں تو آپ کو کوئی کام یاد آ گیا تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا وہ کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے باقی کی رکھتے پڑھ لیں گے اور نماز مکمل کر لیں گے، تو اس طرح بھی آپ کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، ورنہ آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس دوران اس کے منہ میں کھانے کی کوئی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کھانے کی تو نہیں ہے لیکن وہ منہ میں لیے رکھتا ہے، جیسے وسل وغیرہ یا کوئی اور ایسی چیز، تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں جاتا ہے اور وہاں باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے، یا کسی گھر میں یا کسی کام کی جگہ پر باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہو، اور وہ وہاں موجودہ نمازیوں کی صفوں کو ترک کر کے یعنی الگ سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ بھی مکروہ نماز ہے۔ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس دوران کوئی دعا یا قرآن پڑھنا بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ فعل ہے، اس سے بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مکروہ فعل ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ میں جاتا ہے اور اپنی ہتھیلیاں زمین پر نہیں رکھتا اور صرف اپنی پیشانی رکھتا ہے، ہتھیلیاں پیچھے باندھ لیتا ہے یا ہتھیلیاں رانوں پہ رکھتا ہے، تو اس طرح بھی اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہتھیلیاں فرش پہ ہوں اور ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان پیشانی رکھنی ہوتی ہے، ورنہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ بعض لوگ رکوع بہت طویل کر دیتے ہیں، بعض لوگ سجدہ بہت طویل کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ جب آپ سجدہ کریں یا رکوع میں جائیں تو آپ نے زیادہ دیر نہیں لگانی اور نہ ہی بہت جلدی سے ادا کرنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ رکوع یا سجدہ بڑی تیزی سے ادا کر رہے ہیں کہ گویا آپ نماز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو بغیر کسی مجبوری کے آپ نے چونکڑی مار کر نہیں بیٹھنا، یعنی کراس طریقے سے ٹانگیں اپنی کر کے نہیں بیٹھنا، یہ کام بھی مکروہ کام ہے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام نماز کے مستحبات اور مکروہات کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔